अस्मत चुगताई का अफसाना सास पढ़ेंगे। ये अफसाना एक मुतवस्सित मुस्लिम घराने की आम जिंदगी पर मुश्तमिल है। इस कहानी में सिर्फ 3 किरदार हैं, सास, बहू और बेटा असगर। कहानी में सास और बहू का नाम दर्ज नहीं है। इसमें ख़वातीन के जज्बात की भी अक्कासी की गई है। सास और बहू के दरमियान मोहब्बत और गुस्से की नफ्सियात पर एक छोटी सी कहानी है। इससे पहले पंचर था। पंचर में देख लेते कामून एडना किरदार क्या था। पंचर का किरदार एडना थी। ठीक है। इस मलऊन ना जाने कब पैदा हो गया, वही सहाना जब रहता, और फिर खुदा को उसके साथ औरत क्यों पैदा करनी थी। क्या बिना औरत के दुनिया नहीं चलती। आगाज़ इस तरह से होता है। इस कहानी में रावी एक कॉलेज का तालिब इल्म है, कॉलेज की तलबा है, जो अपनी सहेली एडना के साथ साइकिल लेकर जंगल के सैर की जाती है। वहाँ साइकिल पंचर हो जाती है, जहाँ कॉलेज का एक रिसर्च स्कॉलर मिलता है और खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर रहम खाकर पंचर भी बना देता है। उस वाक़ये के बाद कहानी की रावी इस स्कॉलर से कॉलेज में बार बार मिलने जुलने लगती है। धीरे धीरे दोनों से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्कॉलर की जंगल विभाग में नौकरी लग जाती है, और फिर रावी मंजूर नाम के एक दूसरे लड़की से मोहब्बत करने लगती है। तो सलाहुद्दीन राबिया का तो कहानी ख़त्म हो गया। चूटे तो 1900 चुगताई की पैदाइश 1915 1991 में मौत हुई उसकी। अस्मत चुगताई का ये दूसरा मजमुआ है, 1942 में लिखा गया। अस्मत चुगताई के कुल 15 अफसाने हैं। भूल भुलैया, पंचर, सास, सफ़र में, उसके ख्वाब, जनाजा, लिहाफ, बीमार, मेरा बच्चा, कातिल, दरवाज़। आइए इसको पढ़ते हैं। सास कितने नंबर पे है। सास तीसरे नंबर पे है। सास। सूरज कुछ ऐसे ज़ाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था 6-7 सूरज हैं, जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाते पर तुली हुई है। 3 दफ़ा खुली धूप के रुख से घिसटी और राय पौधा पर पैरों पर धूप, और जो ज़रा ओंघने की कोशिश की तो धमाधम टोंडों की आवाज़ छत पर आई। खुदा गारत करे प्यारों पेटी को सास ने चीखा, बहू को कूसा, जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आँख मिचौली और गबड्डी उड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं होती तो हूँ, तो कोई काहे को जीते। अरे लो, दोपहर हुई और लाड चढ़ गई। कोई ज़रा उसे छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुँचा। फिर क्या मजाल है जो कोई आँख छुपा सके। सूरज के ऐसे ज़ाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था 6-7 सूरज हैं, जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्म और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घिसटी और राय पौधा, फिर पैरों पे धूप, और जो ज़रा ओंघने की कोशिश की तो धमाधम ठट्ठू की आवाज़ छत पर आने आई।
خدا غارت کرے پیاروں پیٹی کو ساس نے بیجیا بہو کو کوسا، جو محلے کے چھوکروں کے سنگ چھت پر آنکھ مچولی اور کبڈی اڑا رہی تھی۔ دنیا میں ایسی بہوئیں ہوں تو کوئی کاہے کو جیتے۔ اے لو، دوپہر ہوئی اور لاڈو چڑھ گئی کوٹھے پر۔ ذرا ذرا سے چھوکرے اور چھوکریوں کا دل آن پہنچا۔ پھر کیا مجال ہے جو کوئی آنکھ چھپا سکے۔ بہو قوں! بڑھیا نے بلغم بھرے حلق کو کھرکھرا کر کہا۔ ارے او بہو! جی آئی، بہو نے بہت سی آوازوں کے جواب میں کہا، اور پھر وہی دھما دھم جیسے کھوپڑی پر بھوت ناچ رہے ہیں۔ ارے تو آ چکی، خدا سمجھے تجھے۔ اور دھم دھم چھن چھن کرتی بہو سیڑھیوں پر سے اتری اور اس کے پیچھے کتوں کی ٹولی ننگ اودھ ننگے چپک منہ داغ اور ناکیں سڑکتے کوئی پونے درجن بچے کھو سب کے سب کنبوں کے اڑائے شرما کر ہنسنے لگے۔ الہی، یا تو ان حرامی پلوں کو موت دے دے یا میری مٹی عزیز کر دے۔ نہ جانے یہ 28 گھیرے کہاں سے مرنے کو آ جاتے ہیں۔ چھوڑ دیے ہیں جن جن کے ہمارے چھاتی پر مونگ دلنے کو، اور نہ جانے کیا کیا پر بچے مسکرا کر ایک دوسرے کو کوستے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں، تمہارے گھر میں کیا آگ لگ گئی ہے جو واہ تم مر گئی تھی؟ بہو نے بشریا کے کہنی کا ٹہوکا دے کر کہا۔ بڑھیا جملے کو اپنے بوڑھے مخاطب سمجھ کر تلملا اٹھی۔ جھاڑو پھیروں تیری صورت پہ، مریں تیرے ہوتے سوتے تیرے۔ واہ، ہم تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ بہو نے لاڈ سے ڈھنگ کر کہا، مگر بڑھیا کو کوسے گئی اور بچوں کو تو ایسا آڑے ہاتھوں لیا کہ بیچاروں کے منہ چڑھا کر بھاگتے ہی بنے، اور بہو پھسکرا مار کر بیٹھ گئی۔ دنیا جہاں میں کسی کی بہو بیٹیاں یوں لونڈوں کے ساتھ گڑگڑے لگاتی ہوں گی۔ دن میں تو پونڈھار، رات ہے تو ساس تو زندگی سے تنگ تھی۔ گن بہو منمنائی اور طوطے کے پنجرے میں پنکھے سے تنکے نکال کر ڈالنے لگی۔ ٹیں ٹیں طوطا چنکھاڑا، خاک پڑے اب یہ طوطے کو کیوں کھا لیتے ہیں؟ ساس گھررائی، تو یہ بولتا کیوں نہیں؟ بہو نے جواب دیا، تیری بلا سے نہیں بولتا، تیرے باپ کا کھاتا ہے۔ ساس نے پہلو بدل کر کہا، ہم تو اسے بلائیں گے۔ بہو نے اٹھا کر طوطے کے نیچے میں تنکا کھوس کر کہا، میں کہتی ہوں تیرا جیتا ہی پگھل گیا ہے، اب ہٹتی ہے وہاں سے کہ لگاؤں؟ بڑھیا نے دھمکی آمیز پہلو بدل کر کہا، اور جب بہو نے سلگایا تو کھٹائی کی شکل کی جوتی اٹھا کر ایسی تاک کر مارا کہ کھڑ پونچی کے نیچے سوئے ہوئے کتے کی لگی، جو بلا کر بھاگا۔ بہو کھل کر کے ہنسنے لگی۔ بڑھیا نے دوسری جوتی سنبھالی اور بہو کھمبے کی آڑ میں آئی۔ اصغر کے بچے کو آنے دو، اصغر کے بچے کو۔ بچہ؟ بہو بچے کے نام پر بجائے شرمانے کے ہنسی دبا نہ پڑی۔ تھو ہے تیرے جنم پر، اے ہے، اور کیا بچہ بھی آج کو جاتا جو کوئی بھگوان آتی۔ جس دن سے قدم دھرا گھر کا گھر واہ ہو گیا۔ بہو مسکرائی اور طوطے کا پنجرا
تخلوں پر ڈالا۔ میں کہتی ہوں یہ طوطے کی جان کو کیوں آ گئی ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں؟ ہم تو اسے بلائیں گے۔ بڑھیا جل کر کوئلہ ہو گئی۔ یہی ٹھنڈک رہے تو اللہ جانتا ہے، دوسری کرلائی ہو تو نام نہیں۔ دھوپ ڈھل کر گھڑی اونچی وہاں سے کھنڈلی پر پہنچی۔ ساس بڑبڑاتی رہی، منہ نقطے بیٹھے کو کیا جہیز دیا تھا؟ واہ قربان جائیں کھولی کھڑے مطلع کے بائباں، اور تو ہم کیا کریں؟ بہو پھوڑنے سے بڑبڑائی اور کٹولی پر سر رکھ کر لیٹ گئی، اور ایلومینیم کے جمائی لے کر بڑھیا نے پٹاری پر سر رکھ کر ذرا ٹانگیں پھیلا کر کہا، اور پھر سونے سے پہلے وہ سمدھنوں کے گھٹنوں پر سے گھسے ہوئے گلدن کے پاجاموں پھینکے، زور دے اور گھنے ہوئے پایوں والے جہیز کے پلنگ کا ذکر کرتی رہی، مگر بھیجیا بہو آدھی کھٹولی پر اور آدھی زمین پر لٹکا کر سو بھی گئی۔ بڑھیا کے بڑبڑاہٹ بھی کھراٹوں میں جانے کب بدل گئی۔ اصغر نے چھتری کو کھمبے سے لگا کر کھڑا کیا اور کتھئی بچھائی والی نیلی واسکٹ کو اتار کر کرتے سے پسینے کے آبشار پوچھتے ہوئے دالان میں قدم رکھ۔ اصغر نے چھتری کو کھمبے سے لگا کر کھڑا کیا اور کتھئی بچھائی والی نیلی واسکٹ کو اتار کر کرتے سے سینے کے آبشار پوچھتے ہوئے دالان میں قد رکھا۔ پہلے بڑی احتیاط سے ایک شریر بچے کی طرح روٹھ کر سوئی ہوئی بڑھیا پر نظر ڈالی، اور پھر بہو پتر آموز خربوزوں کو پوٹلی کی زمین پر رکھ کر کچھ سر کھجایا اور جھک کر بہو کی باہیں پھیندی۔ اوہو! بہو تیوریا چڑھا کر اینٹیں اور ان کا ہاتھ جھٹک کر مڑ کر سو گئی۔ اصغر نے پوٹلی اٹھائی، جیب میں نئی جوڑیوں کی چوڑیاں ٹٹولتا کوٹھری میں چلا گیا۔ بہو نے ہوشیار بلی کی طرح سر اونچا کر بڑھیا کو دیکھا اور دوپٹہ چھپا سے کوٹھری میں لو رک گئی۔ پسینے کے شراٹے چل نکلے۔ مکھیا آموں کے پھلوں کو اور کوڑے سے نیت بھر کے منہ کا مزہ بدلنے بڑھیا کے اوپر رینگنے لگی۔ دو چار نے بازوؤں میں بہی ہوئی پیک کو چکنا شروع کیا، دو چار آنکھوں کے کنویں میں تند ہی سے گھسنے لگی۔ کوٹھے میں سے ایک گڑگڑاتی ہوئی بھاری آواز اور دوسرے چٹکھٹ اور اوں اوں سنائی دیتی رہی، ساتھ ساتھ خربوزوں کے جھلکوں اور آموں کے پٹورنے کی چڑ چڑ آواز سکون کو توڑتی رہی۔ مکھیوں کی پلوؤں سے دکھی ہو کر آخر بڑھیا پھڑپھڑا ہی اٹھی۔ یہ مکھی ذات جی کے ساتھ لگی تھی۔ پیدا ہوتے ہی گھنٹی کی چہچہاہٹ سوکھ کر جو مکھیاں منہ پر بیٹھنا شروع ہوئی تو کیا سوتے کیا جاگتے، بس آنکھ ناک اور ہونٹ کی طرف یہ بھی جسم کا ایک عضو بن کر ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک مکھی تو نہ جانے سال ہا سال سے اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ جب لکھنؤ میں تھی جب کاٹا، پھر جب اناؤ گئی تو برسات میں پھر کاٹا، اور سندیلی میں بھی بھیجنا چھوڑا۔ اگر بڑھیا کو معلوم ہوتا کہ اسے اس کے جنم کی کوس نے مخصوص حصے سے انس ہے
تو وہ ضرور وہ حصہ کاٹ کر مکھی کو دے دیتی، مگر وہ تو ہر حصہ پر بیٹھتی تھی۔ کبھی کبھی غور سے اسے خاص کٹکھنی مکھی کو دیکھتی رہی، وہی پتلے پر، ٹیڑھی ٹانگیں اور مٹکا سا سر اور بڑے طاق کر پنکھے کا جھپکا مارتی۔ مکھی تین ٹن ٹن کر کے وہ آ گئی۔ اوہ معبود! اسے کتنا ارمان تھا کہ وہ کبھی تو اس مکھی کو مار سکے۔ لنگڑا ہی کر دی، اس کا بازو مڑوڑ کر مرغی کی طرح گردن باندھ کر ڈال دی اور مزے سے بادام کے ڈھکنے پر رکھ کر تڑپنا دیکھے۔ مگر خدا تو شاید اس مکھی سے بھی شیطان کی طرح قول رہا بیٹھا تھا کہ بس ستائے جائے اس کے ایک حقیر بندے کو، نہ جانے اس میں کیا مزہ آتا ہے۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس دوزخی مکھی کا گریباں اس مکھی کی فریاد ضرور اس قہار اور جبار کے حضور میں لے کر جائے گی، اور ضرور فرشتے اسے خون پیپ پلا کر کانٹوں پر سلائیں گے۔ مگر پھر کیا وہ مونڈ گاٹی مکھیاں بھی جنت میں جائیں گی اور ساری جتی فضا مقدر ہو جائے گی؟ بڑھیا نے پنکھے کی پتوار بنا کر چھپا جھپ اپنے منہ، ہاتھوں اور سوکھے پیروں کی پیٹ ڈالا۔ بہو! اے بہو! مر گئی کیا؟ وہ جل کر چلائی، اور بہو تڑپ کر کوٹھری سے نکلی۔ وہ دوپٹہ ندارد، گریباں چاک، ہاتھ میں آم کی گٹھلی، جیسے کسی سے کشتی لڑ رہی ہو۔ پھر فوراً لوٹ گئی اور دوپٹہ کندھوں پر ڈالے آنچل سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ ارے بہو! میں کہتی ہوں، ارے دو بوند حلق میں پانی! اصغر بھی شلوار کے پاجامے جھاڑتا کرتے کی پوٹلی سے گردن رگڑتا آیا۔ لو اماں، کیا خوشبودار آمیاں ہے! اس نے بڑھیا کی گود میں پوٹلی ڈال کر کہا، اور گٹھلی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا آموں اور خربوزوں کو سونگھ کر مکھیوں کی ناانصافی کو بھول گئی، جو اب آموں کی بوندیوں کا معائنہ کرنے کے لیے اس کی باہوں سے اتر آئی تھی۔ اے بہو! چاول نہ ہو۔ اصغر پھٹا کر اٹھا اور ایک چھپاکے سے بہو کو اٹھا کر چلا کٹولی کی طرف۔ بہو نے موقع کی مناسبت سے فوراً فائدہ اٹھا کر اسی جگہ دانت گاڑ دیے جہاں ابھی ساس کا سوکھا پنجہ پڑا تھا، اور اصغر نے کچکچا کر اسے کٹولی پر ٹیک دیا اور اس کے سرخ ہونٹ چٹکی سی مسل دی۔ بہو! اصغر پھنا کر اٹھا اور ایک چھپاکے سے بہو کو اٹھا کر چلا کٹولی کی طرف۔ بہو نے موقع کی مناسبت سے فوراً فائدہ اٹھا کر اسی جگہ دانت کاٹ دیے جہاں ابھی ساس کا بہو ناک چھپا کر شرمندانہ طریقے پر ہنستی رہی، اور اصغر اپنے نیل پڑے ہوئے کندھے کو سہلا کر گراتا رہا۔ ساس وضو کے آخری مرحلے طے کر رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بڑبڑا رہی تھی، جانے کیا، شاید بیا بہو کو کوس رہی تھی۔